बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आज मारिफ़ुल हदीस की हदीस नंबर 18 का मुताला करेंगे और उसकी तशरीह में हम इसको दो हिस्से बनाएंगे। ये ज़रा तवील हदीस है तो इसका पहला हिस्सा आज मुताला करेंगे और ये हदीस बुखारी शरीफ की किताबुल ईमान में से है। मारिफ़ुल हदीस की तरतीब के लिहाज से ये 18 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से भी ये 18 है। इसमें हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सहाबा इकराम बैठे हुए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत ली और हम सब ने उस बैत में हिस्सा लिया। अन उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल व हौलहु इसाबतुम मिन अस्हाबिही बाय्युनी अला अल्ला तुशरिकू बिल्लाहि शैआ वला तसरिकू वला तज़्नु वला तक़्तुलू औलादकुम वला यातूना बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन ऐदीकुम व अर्जुलिकुम वला तासौ फ़ी मारूफ़िन फ़मन वफ़्फ़ा मिनकुम फ़अज्रुहु अलल्लाह वमन अस्वाबा मिन ज़ालिका शैअन फ़अऊक़िबा फ़िद्दुनिया फ़हुव कफ़्फ़ारतुल लहू वमन अस्वाबा मिन ज़ालिका शैअन सुम्मा सतरहुल्लाहु फ़हुव इलल्लाहि इन शाअ अफ़ा अन्हु व इन शाअ आक़बहु फ़बायिऊनाहु फ़बायिअनाहु अला ज़ालिका रवाहुल बुखारी। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सहाबा इकराम की एक जमात थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे और अपने हाथ और पाँव के सामने दीदा दानिस्ता किसी पर इफ्तरा परदाजी नहीं करोगे और अच्छे कामों में नाफरमानी ना करोगे। फिर जो कोई तुम में से ये अहद पूरा करेगा, इस वादे को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे होगा और जो कोई इन गुनाहों में से कुछ गुनाह कर बैठे और उसे दुनिया में उसकी सज़ा मिल जाए तो उसका गुनाह उतर जाएगा और जो कोई इन जराइम में से किसी का इर्तिकाब करेगा फिर अल्लाह ने दुनिया में उसकी पर्दापोशी फरमाई तो वो अल्लाह के हवाले है, चाहे तो क़यामत के दिन उसे माफ़ कर दे या क़यामत के दिन उसे सज़ा दे दे। फिर ये सहाबी फरमाते हैं, हमने इन सब बातों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। यानी हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने इन बातों के ऊपर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस के ऊपर सिर्फ़ लफ्ज़ बाब लिखा है लेकिन उसके ऊपर कोई उन्वान कायम नहीं किया। तो ऐसे मकामात पर मुहद्दिसीन के मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। उन्होंने कहा कि इमाम बुखारी यहाँ कुछ लिखना चाहते थे लेकिन लिख ना सके। बाज़ ने कहा कि इस तरह के अब्वाब साबका अब्वाब की फसल होते हैं, जैसा कि पीछे बाब के अंदर अलामतुल ईमान जो है ना वो बयान की गई कि हुब्बुल अंसार के अंसार के साथ जो मोहब्बत है ये ईमान की अलामत में से है। तो बाज़ ने कहा कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने दावत दी है तलबा और मुदर्रिसीन को कि वो इसके ऊपर कोई उन्वान ख़ुद कायम कर लें। तो कहा, बाज़ लोगों ने फिर इसके उन्वान कायम भी किए। उन्होंने कहा कि अल-इज्तिनाबु अनिल कबाइर मिनल ईमान, कि कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करना ये ईमान का हिस्सा है। और बाज़ लोगों ने कहा कि अल-बैतु अला तर्किल कबाइर मिनल ईमान, के बैत करना इस बात के ऊपर कि वो कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करेंगे ये ईमान का हिस्सा है। बहरहाल इस पर मुहद्दिसीन ने तवील गुफ्तगू की है कि इस तरह के अब्वाब के ऊपर कोई उन्वान ख़ुद भी कायम किया जा सकता है।
نہیں تو یہ ابواب پچھلے ابواب کے ساتھ جو ہے نا اس کی فصل کے طور پر جو ہے نا عنوانات قائم ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت جو ہے ابو الولید تھی، اور ان کا پورا نام ابو الولید عبادہ بن صامت بن قیس بن اسرم انصاری خزائی خزرجی ہے۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ کے اندر موجود تھے، اور اسی طریقے سے تمام غزوات میں غزوہ بدر، احد، خندق اور دیگر غزوات کے اندر بھی شامل تھے، یعنی بدری صحابی ہیں، اور ابتدا میں جو ہے یہ ایمان لائے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ 12 نقیبوں میں سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کے موقع پہ، بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ نقیب مقرر کیے تھے، تو یہ بھی ان میں سے ایک نقیب تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے چلے گئے تو وہاں مواخات قائم کروائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے دوران ابو المرصد غنوہ کو جو ہے نا ان کا بھائی جو ہے نا بنایا، یعنی جو ابو المرصد غنوہ تھے ان کا بھائی ان کو بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اہل صفہ کے لیے قرآن پڑھانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی ہوئی تھی، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، تو اہل صفہ کو جو ہے وہ قرآن پڑھانے کی ذمہ داری ان کی لگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب شام کا علاقہ فتح ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے علاقے کی لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کو بھیجا، اور بعد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے فلسطین چلے گئے، اور فلسطین کے پہلے قاضی جو ہے وہ یہ مقرر ہوئے۔ یہاں فرمایا کہ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النَّقَبَاءِ لیلۃ العقبہ، کہ وہ جو ہے نا 12 نقیبوں میں سے ایک نقیب تھے، اور یہ بدر میں اور احد میں جو ہے وہ شامل ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے یعنی یہ جو انصار ہیں ان کے بارے میں تاریخ میں یہ آتا ہے کہ یہ انصار اصلاً جو ہے نا یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور وہاں قحطان خاندان کے ساتھ یہ تعلق رکھتے تھے، اور وہاں جو مشہور سیلاب آیا تھا جس کو سیل الحرم کہتے تھے، حرم کہتے تھے، تو وہاں سے یہ لوگ جو ہے نا آباد واپس آ کے یمن کے علاقوں سے آ کے تو مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں یہ وہاں بس گئے تھے، اور یہ 2 بھائی اوس اور خزرج کی اولاد میں سے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب مدینہ میں یہ آئے تو اس موقع پہ تو ظاہر ہے یہاں پہلے سے یہود آباد تھے اس علاقے کے اندر، تو یہود کی بستیاں پہلے سے موجود تھیں، اور آہستہ ظاہر ہے یہود یہاں پہ حکمران تھے، طاقت میں تھے۔ آہستہ آہستہ یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی جو ہے نا بستیاں آباد ہونا شروع ہو گئی، اور یہ پھلنا پھولنا شروع ہو گئے۔ البتہ یہودیوں کا ایک حکمران تھا، حاکم تھا، جس کا نام فتیون آتا ہے، تو وہ بہت ہی ظالم اور عیاش قسم کا حکمران تھا۔ اس نے وہاں پر ایک حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی بھی لڑکی کی اگر شادی ہوگی تو وہ جو ہے نا ایک رات بادشاہ کے ساتھ گزارے گی، اس کے شبستان میں گزارے گی۔ تو اس طریقے سے یہودیوں نے تو اس بات کو قبول کر لیا، لیکن جو انصار کے لوگ تھے اور ان کے سردار تھے وہ اس بات کو جو ہے نا بڑا یعنی محسوس کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انصار کے سردار یعنی مالک بن اجلان کی اس نے اپنی بہن کو دیکھا کہ وہ نیم برہنہ حالت کے اندر ہے، اس کو اپنی بہن پہ بڑا غصہ آیا، تو بہن کو جو ہے نا اس نے ڈانٹا، تو اس کی بہن نے کہا کہ اب میری شادی ہونے والی ہے تو وہاں جو کچھ ہونا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے نا برا ہے۔ تو اس کو یعنی اس نے اپنے بھائی کو جو ہے نا غیرت دلائی کہ تمہاری موجودگی میں مجھے جو ہے نا اس کے شبستان میں جا کر رات گزارنی پڑے گی۔ تو اس کے بعد جب اس کی بہن کی شادی ہوئی تو اس کو دلہن بنا کے اسی جو ہے بادشاہ جو فتیون تھا اس کے شبستان میں اس کو بھیجا۔ تو یہ مالک بن اجلان جو ہے یہ عورتوں کے کپڑے پہن کر عورتوں کے لباس میں جو ہے نا یہ بھی اس کے محل میں پہنچا، اور رات کو جو ہے نا اس نے اس بادشاہ فتیون کو جو ہے یعنی یہودیوں کے حاکم کو اس نے جو ہے نا قتل کر دیا، اور رات کو جو ہے نا وہ شام کے علاقے میں جو ہے نا وہاں سے بھاگ کے چلا گیا۔ اب اس دور کے اندر شام میں غسانیوں کی حکمرانی تھی، اور ابو جیلہ کے نام سے جو ہے نا حاکم وہاں پر موجود تھا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ انصار کا سردار جو ہے یہ بھاگ کے یہاں پر آیا ہے اور اس نے اپنے وہاں کے یہودی سردار کو قتل کیا ہے اور اس وجہ سے قتل کیا ہے، تو وہاں پہ پھر اس نے جو ہے نا
یعنی یثرب کے علاقے کی طرف شام کے بادشاہ غسانی نے ایک لشکر بھیجا، تو وہاں پر اس نے پہلے جو ہے نا جب یثرب کے اندر لشکر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے تو انصار کے قائدین کو جو ہے نا وہاں پر بلایا اور ان کے سرداروں کو بلایا اور ان کی بڑی عزت افزائی فرمائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے ان کو واپس بھیج دیا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد اس نے جو ہے نا یہودیوں کے سرداروں کو بلایا، اور یہودیوں کے سردار جب وہاں پر آئے تو اس نے جو ہے نا یعنی ان کو قتل کروا دیا، یعنی دھوکے سے جو ہے نا سارے سرداروں کو وہاں پہ قتل کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اوس اور خزرج جو ہے نا وہ طاقت میں آ گئے اور یہودی جو ہے وہاں پر کمزور ہو گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا اوس اور خزرج بالآخر وہاں پر حکمران بنے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اوس اور خزرج کے جو قبیلے آپس میں بڑھ گئے تھے اور تعداد میں بھی زیادہ تھے، تو ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور بڑی طویل جو ہے نا ان کی لڑائیاں جو ہے نا بڑے عرصے تک ان کی لڑائیاں چلتی رہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جو سب سے بڑی ان کی لڑائی ہوئی تھی اس کو جنگ بعاث کہتے ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک دوسرے کا بہت بڑا نقصان کیا اور اوس اور خزرج کی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب جب اوس اور خزرج کے سرداروں کی جب یہودیوں کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی تو یہ اوس اور خزرج کے سردار ہمیشہ ان سے یہ بات سنتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اور یہ یہودی ان کو یعنی طعنہ بھی دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ مکرمہ میں ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل اور مختلف جو سرداروں کے خیمے تھے ان میں جاتے اور ان کو اسلام کا پیغام اور اسلام کی دعوت دیتے۔ اب یہ 11 نبوی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال تک مکہ میں مکہ کے قریش کو جو ہے نا پیغام دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، طائف کی وادی میں گئے، لیکن مکہ والوں پہ کوئی زیادہ اثر اس کا نہیں ہو رہا تھا۔ تو 11 جو نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں انصار کے کچھ لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصار کے سرداروں کو دعوت دی، اور وہ پہلے سے ہی ان کے ذہن کے اندر یہ بات موجود تھی کیونکہ یہودی ان کو بتاتے رہتے تھے کہ اس طرح سے ایک نبی آنے والے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ تو انصار کے سرداروں نے آپس میں سوچا کہ کیوں نہ ہم یہودیوں سے پہلے اسلام قبول کر لیں۔ تو وہاں پہ 6 افراد جو آئے ہوئے تھے انہوں نے یعنی 11 نبوی میں اسلام قبول کر لیا۔ اب اگلے سال مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم اپنے علاقے میں جا کے کام کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال جو ہے 12 افراد جو ہے وہ حج کے لیے آئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے ملاقات کی اور ان 12 افراد کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں، تو یہ 12 کے 12 افراد مسلمان ہو گئے۔ تو اس کو جو ہے نا بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ یہ مینا کے میدان میں ہوئی تھی اور عقبہ کے اندر جو ہے نا گھاٹی کے پاس ہوئی تھی، تو اسی لیے اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر 12 افراد جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ اب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اب 13 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حج کا زمانہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یثرب سے 70 افراد جو ہے یہاں پر حج کرنے کے لیے آئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان لوگوں کے پاس پہنچے، ان کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی، اگرچہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے مقام پر ان سارے لوگوں کو جو ہے نا دعوت دی اور اسلام کا پیغام ان کے سامنے رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یثرب کے ان مسلمانوں کے درمیان یہ طے ہوا کہ یہاں سے کچھ لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، یثرب میں جائیں گے، تو اس کے بعد جب حالات وہاں بہتر ہوں گے اور اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ اب اس موقع پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ یثرب کے لوگوں تم دیکھو کہ یہ قریش کے سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں،
لیکن ہم ان کے رشتہ دار یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے کے جاؤ گے تو یہ سارے قریش اور سارا عرب تمہارا مخالف ہو جائے گا۔ تم اس بات کو سوچ لو کہ کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ سارے قریش اور سارے عرب کے ساتھ تم مقابلہ کرو گے اور تمہارے ساتھ ان کی جنگیں ہوں گی؟ تو کیا اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ، ورنہ ہم یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہم ان کے رشتہ دار خود ہی کریں گے۔ یثرب کے ان لوگوں نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان 70 افراد کی بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ پھر اسی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 نقیب مقرر کیے تھے، یعنی 12 قبیلے تھے ان کے، تو 12 نقیب مقرر کیے تھے، تو میں بھی تمہارے جو ہے نا نقیب مقرر کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انصار کے، اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے ان کے اندر 12 سردار، 12 نقیب مقرر کیے۔ تو اسی لیے اس حدیث میں آیا کہ کان شہید بدرن وهو احد النقباء لیلۃ العقبہ، تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 نقیب جب وہاں مقرر کیے تو ان میں سے ایک جو ہے وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نقیب مقرر کیا۔ اس حدیث میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ظاہر ہے وہ 70 افراد تھے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر جو ہے نا انہوں نے بیعت کی تھی، اور یہاں پہ لفظ جو ہے نا اصابتن آیا ہے۔ اصابہ جو ہے نا اس جماعت کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس کا اطلاق جو ہے 10 سے لے کر 40 افراد تک ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، مجازاً اس کا اطلاق جو ہے 40 سے زیادہ لوگوں پر بھی ہوتا ہے، اور کہا کہ جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی تھے، اور اب سنن ابو داؤد کے اندر آتا ہے کہ وہاں پر بھی یعنی اس موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تو اس کے اندر جو ہے نا اصابہ کا لفظ استعمال کیا، تو مجازاً جو ہے نا کہا کہ یہ 40 سے زیادہ افراد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حالانکہ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روایات میں آتا ہے کہ 313 صحابہ تھے، تو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے اندر بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر کہا کہ یہ لفظ جو ہے اصابہ کی جگہ رہتن کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے، البتہ رہت جو ہے نا یہ تھوڑی جماعت کے لیے 3 سے لے کے 10 افراد تک کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پھر عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بایعونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے تھے اور وعدہ کیا ہم نے، اور معاہدہ، یہ بیعت جو ہے نا وعدہ اور معاہدے کی صورت میں ہوتی ہے، اور یہ بیعت علی الموت بھی تھی، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ بیعت علی الجہاد بھی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، اور اس پر بیعت کی۔ یعنی وہ بیعت یہ تھی کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ جنگ کریں گے، یا تو یعنی اللہ کا دین غالب آ جائے گا یا ہم جو ہے نا اس راستے میں کام آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اوپر بیعت لی، اور پھر اسی طریقے سے فواحش اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کے اوپر بیعت لی۔ اس طریقے سے مسلمانوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی خیرخواہی کے اوپر بھی بیعت لیتے تھے، یعنی مختلف مواقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ حق کی ادائیگی پر کہ کتمان حق نہیں کریں گے، حق کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھی بیعت لی صحابہ اکرام سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بیعت لی اس میں اصل بات یہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ بیعت جو اللہ کے ساتھ ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی، تو سورہ فتح کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ بیعت تمہارے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ بیعت اللہ کے ساتھ ہے۔ کہا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہا کہ یہ بیعت جو تمہارے ساتھ کر رہے ہیں یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ بیعت ہے، اور کہا کہ یہ بیعت علی الاسلام ہے، یہ بیعت علی الجہاد ہے، اور بیعت علی الشریعہ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان باتوں کے اوپر صحابہ اکرام سے بیعت لیتے تھے۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ والا جو موقع ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ کا موقع ہے، تو اب یہاں پر جو ہے نا یہ بیعت علی الاسلام، تو پہلے سے جو ہے نا وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو بیعت علی الاسلام تو یہ نہیں تھی۔ کہا کہ یہ موقع جہاد کا بھی نہیں تھا، تو یہ بیعت علی الجہاد بھی نہیں تھی۔
تو محدثین نے یہاں پر لکھا ہے تو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیعت علی الاحسان تھی کہ وہ فواحش کو ترک کریں گے، فواحش کی طرف نہیں جائیں گے اور شرک نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے نماز کو قائم کریں گے، روزے کو قائم کریں گے، تو یہ بیعت علی الاحسان تھی۔ پھر یہاں پر فرمایا کہ یعنی اب یہاں پہ ہم اس حدیث کا یہ پہلا حصہ یہاں مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے نا یہاں سے آگے جو بیعت کے الفاظ ہیں کہ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تو پھر آگے جو ہے نا کبیرہ گناہوں کے جو ہے ان کا تذکرہ کیا کہ ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادکم۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا انشاءاللہ اس باقی حصے کا کل ہم مطالعہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کے اس پہلے حصے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔